अस्सलाम वालेकुम। सिरिया चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं। हमेशा कोशिश करें ज़िंदगी में कि जहाँ तक हो सकता है दूसरों की बेहतरी के लिए काम करें, अपने आप से बढ़कर सोचें, अपने आप से आगे होकर सोचें, दूसरों का ख्याल करें। हमारा मज़हब अगर एक चीज़ हमें सिखाता है वो सबसे पहले और सबसे ऊपर अपने से आगे दूसरों को रखना है। अगर आप किसी के लिए कोई छोटी सी चीज़ कर सकते हैं जिससे शायद उनकी कोई परेशानी दूर हो सकती हो सकता है वो एक पानी का ग्लास पिला देना हो या किसी भी तरह से कुछ भी ऐसा करना हो जिनसे उनकी ज़िंदगी में आसानी पैदा हो सकती हो। और कोई बड़ी चीज़ करना ज़रूरी नहीं है, बल्कि एक्चुअली में ये जज्बा है, ये इंटेंशन है जो कि काउंट करती है। तो अपने दिल से कभी किसी के लिए कुछ अच्छा करें और कोशिश करें कि इसी तरह से करते रहें। सोचें अगर हम सब ये फैसला कर लें कि हम अपनी ज़िंदगी में दूसरों के लिए कुछ करने की कोशिश करेंगे और ये नहीं सोचेंगे कि क्या वो लौट कर वापस हमारे लिए कुछ अच्छा करेंगे या नहीं, तो हमारी सोसाइटी, हमारा माशरा कितना बेहतर हो सकता है, हम दुनिया को कितना बेहतर कर सकते हैं। और हमेशा अपने आप से शुरुआत करें। ये मत सोचें कि दुनिया तो ऐसी है तो हम क्यों कोशिश करें। हमेशा ये सोचें कि अगर आप दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो अल्लाह ताला आपको हमेशा इन वन वे और अनदर उसके लिए रिवॉर्ड करेंगे, चाहे वो दुनिया में हो या फिर आखिरत में हो। आगे बढ़ते हैं, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले फैसलाबाद शहर के मौसम के हवाले से बात करते हैं। अगर मैं बात करूँ आज के मैक्सिमम टेम्परेचर की, 34 डिग्रीज़ रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर आज के दिन में 27 डिग्रीज़ रहेगा। आपको पता है कि बाहर आज बादल काफ़ी ज़्यादा हैं, क्लाउडी वेदर है, यूवी इंडेक्स फिर भी काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आप बाहर ज़्यादा वक्त गुजारेंगे, सनलाइट में ज़्यादा वक्त गुजारेंगे, सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि अपने आप को सफोकेटेड मटेरियल्स ना इस्तेमाल करें अपने कपड़ों के लिए। अगर लॉन हो गया, कॉटन हो गया, लाइट मटेरियल्स का लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें। एक पानी की बोतल अपने साथ कैरी करें। जहाँ पर आपको महसूस होता है कि आपको प्यास लग रही है, लाजमी तौर पे पानी का इस्तेमाल ज़रूर करते रहें। इसी के साथ ह्यूमिडिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से इवन तो वेदर का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो 30 डिग्रीज़ में रहेगा, लेकिन फिर भी आपको महसूस ऐसे होगा जैसे 40 डिग्री से भी ऊपर टेम्परेचर है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, सन प्रोटेक्शन का इस्तेमाल करें। और ये जो मौसम है ये जो बड़ा अनप्रडिक्टेबल सा है, बारिश के इवन दो अमकानात कल भी थे, लेकिन फैसलाबाद शहर के मोस्ट इलाकों में कल भी बारिश देखने को नहीं मिली थी। इस तरह से आज भी इवन दो प्रेडिक्शन की जा रही है कि बारिश होगी, लेकिन आगे चलते हुए कि आज के रोज़ में हमें बारिश देखने को मिलेगी या नहीं, इसकी कोई कन्फर्मेशन नहीं है। जहाँ पर पंजाब के दूसरे इलाकों में हमें लाजमी तौर पर नज़र आता है कि बारिश होती है, फैसलाबाद शहर यूजुअली बारिश कहीं ना कहीं स्किप आउट हो जाती है। आगे बढ़ते हुए आपको पता है कि हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि डिफरेंट चीज़ों को लेकर बात करें। आज के दिन मुहर्रम के हवाले से बात करेंगे, मुहर्रम की फजीलत के हवाले से बात करेंगे। हम सब जानते हैं कि वाक़े करबला एक ऐसा वाक़या है जिससे सिर्फ सुनकर हमारा दिल बैठ जाता है, बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। इनफैक्ट हर इंसान के लिए ये सुनना भी बहुत मुश्किल है। और सोचें कि क्या बीती उन लोगों पर जो इससे गुजरे। फिर भी हमारा 2 घंटे का प्रोग्राम तो काफ़ी नहीं हो पाएगा कि हम हर चीज़ की इस वाक़ये की डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन हमारी कोशिश होगी कि जितना हो सके डिटेल में जाएं। हमारे साथ 2 बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद होंगे आज जो हमारा साथ देंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हमारे साथ अल्लामा इस्माइल आबिदी मौजूद हैं जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपको वेलकम करते हैं शो में। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए और हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। इसी के साथ अल्लामा अजीज़ुल हसन अवान भी मौजूद हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आपको भी वेलकम करते हैं शो में। प्रोग्राम का आगाज़ करते हुए आज का मौजू कुछ ऐसा है कि मैं जो बात कर रही हूँ तो बात करते करते भी मेरी आंखें भर आई हैं, लेकिन आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले मुकाम, मर्तबा, फजीलत के हवाले से आगाज़ करते हैं और कोशिश के प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम वाक़े करबला की तरफ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मैडम आपका और आपकी पूरी टीम का, सिटी 41 का, कि आज का दिन ना सिर्फ आज का दिन बल्कि ये 10 दिन जो आले रसूल के नाम से मरूब हैं। हकीकत बात यह है कि इस्लाम में माह मुहर्रम की पहले ही बड़ी अहमियत व फजीलत थी, लेकिन जब से वाक़या करबला में सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने ख़ानदान समेत इस्लाम की आबियारी के लिए अपनी कुर्बानियाँ पेश की, फिर उस दिन से ये नाम मुहर्रम का सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शहीदान करबला के नाम से मंसूब होगा और होना भी चाहिए था।
جہاں تک ان کے مقام، مرتبے اور محبت کی بات ہے، یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں کہ مالک کائنات نے ان کی محبت اپنے محبوب کی امت پر فرض کی ہے، اور اسی بات کو اللہ خالق کائنات نے ایک خوشخبری کے ساتھ بتایا۔ ذالک الذی یبشر اللہ، اللہ خوشخبری سناتا ہے، خوشخبری بتاتا ہے یا سناتا ہے کن لوگوں؟ عبادہ الذی، ان بندوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں۔ قل، کیا خوشخبری کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے محبوب آپ اپنے امت سے فرما دیں کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میری آل سے محبت اور مودت کرو۔ یہ مطالبہ کون کر رہا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام، لیکن حقیقت میں یہ قرآن کی آیت ہے، یہ مطالبہ رب ذوالجلال کر رہا ہے کہ محبوب آپ اپنے امت سے فرما دیں کہ میری آل کی محبت ہی دین حق کا حقیقت میں صلہ ہے۔ یہ جو میں نے تمہیں کفر کے راستوں سے بچا کے جنت کے راستے پر چلا دیا ہے، اس کا ایک ہی صلہ ہے کہ میری آل سے محبت کرو۔ اور نبی کریم علیہ السلام کی آل اس لحاظ سے، فاطمہ، میں آپ کو، علامہ صاحب کو اور آپ کی پوری ٹیم کو، سٹی 41 کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حب آل محمد یومن خیر من عبادت السنہ۔ میرے رب محبوب نے فرمایا، میرے رب کے محبوب نے فرمایا کہ آل رسول کی محبت میں ایک دن گزارنا ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے، ایک سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ وَمَاتَ عَلَيْهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، اور جو اس محبت پر مر گیا، یعنی اس کے دل میں، اس کے سینے میں یہ آل رسول کی محبت قائم رہی اور وہ اس دنیا سے چلا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں اس بات کی تعلیم دیتے ہوئے مزید ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری رب ذوالجلال سے محبت کرو اس لیے کہ وہ مالک تمہیں رزق عطا فرماتا ہے، تمہاری روزی کا مالک ہے، تمہیں رزق دیتا ہے، اور رزق میں صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں آتی، اللہ کی ساری نعمتیں اللہ کا رزق ہے، حتیٰ کہ یہ سانس جو ہم لیتے ہیں یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ تو یہ سارا رزق جس مالک نے تمہیں عطا کیا، تو اس مالک سے محبت کرو اور میرے ساتھ محبت کرو، یعنی نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے ساتھ محبت کرو اللہ کی وجہ سے، اور میری آل سے محبت کرو میری وجہ سے۔ کتنے ایک اہم ترین پیرائے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات سمجھا دی کہ رب کے رزق کا شکر ادا کرنا ہے تو حقیقت میں آل نبی سے محبت کریں۔ جو آل نبی سے محبت نہیں کرتا، آل رسول سے پیار نہیں کرتا، وہ حقیقت میں نہ تو شکر مصطفیٰ ادا کرتا ہے، نہ رب کے دیے ہوئے رزق کا شکر ادا کرتا ہے۔ رب کے دیے ہوئے رزق کا شکر وہی ادا کرتا ہے جو آل رسول سے محبت کرتا ہے، آل رسول سے مودت کرتا ہے، آل رسول سے پیار کرتا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے تو بار بار ان چیزوں پر زور دیا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ساتھ محبت کرو اور اتنی محبت کرو کہ اپنی ذات سے بڑھ کر میرے ساتھ محبت کرو، اور فرمایا میرے گھر والوں سے یا میری آل سے، میری اولاد سے، اور حسنین کریمین سرکار کی اولاد ہے، بڑی تفصیل اس میں موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری اولاد سے، اپنی اولاد سے بڑھ کر پیار کریں، اور میرے گھر والوں سے، اپنے گھر والوں سے بڑھ کر پیار کریں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اب ان لوگوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ یہ ہمارے ایمان کا خاص حصہ ہے کہ ہم آل رسول سے پیار کریں، ہم آل رسول سے محبت کریں، اور ان کی محبت ہمارے اوپر لازم ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے صرف یہ بتایا نہیں، عملی طور پر بھی آقا علیہ السلام نے آل رسول سے ذاتی طور پر محبت کر کے ایسا اظہار فرمایا کہ رہتی دنیا کو سبق بتایا
کہ آل رسول کے ساتھ پیار کرنا حقیقت میں مصطفیٰ کے ساتھ پیار کرنا ہے، اور مصطفیٰ کے ساتھ پیار کرنا حقیقت میں خدا کے ساتھ پیار کرنا ہے۔ کیا تھا، ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے، یعنی اصل میں تو آپ نے خود کہہ کر صحابہ کرام سے کہ آل رسول کا، سیدہ کائنات کا، سیدہ سلام اللہ علیہا کا گھر جو ہے وہ آپ نے مسجد نبوی اور اپنے گھر کے درمیان رکھا۔ کس وجہ سے؟ تاکہ میں گھر سے آتا جاتا ہوا انہیں سلام کہہ سکوں، ان سے محبت کروں، ان سے پیار کروں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود ہیں کہ حسنین کریمین کے رونے کی آواز آئی، تو محبوب کریم علیہ السلام نے جا کے سیدہ کائنات کا دروازہ کھٹکایا، اور دروازہ کھٹکا کے فرمایا، اے فاطمہ ان بچوں کو رونے نہ دے، ان کے رونے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، ان کے رونے کی وجہ سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ اور اب اس تکلیف کا اندازہ آپ یہ کریں کہ کربلا کے میدان میں وہ آگے چل کے عرض کرتے ہیں کہ کتنی آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ اور پھر میں بتا رہا تھا کہ عملی طور پر میرے آقا علیہ السلام نے یہ ہمیں جو ہے نا صرف تعلیم نہیں دی، بلکہ اپنے عمل کے ذریعے بھی آپ اس بات سے اندازہ کریں کہ ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے احباب کے ساتھ کہیں دعوت پہ جا رہے ہیں، دعوت پہ جا رہے ہیں، تو جب باہر نکلے، سڑک پر، روڈ پر نکلے، تو میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ حسنین امام حسین علیہ السلام بچوں کے ساتھ مدینہ پاک کی گلیوں میں کھیل رہے ہیں۔ اب آپ کے ساتھ دوست و احباب ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے جب امام حسین علیہ السلام کو دیکھا تو اپنی اس جماعت سے نکلے اور آگے بڑھ کے امام حسین کی طرف بڑھے کہ میں ان کو پکڑتا ہوں۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے ہاتھ ان کے قریب کیا تو امام حسین بھاگ گئے، آگے دوڑ گئے۔ پھر میرے آقا ذرا تھوڑا تیزی سے بڑھے کہ میں حسین کو پکڑتا ہوں، امام حسین دوسری طرف دوڑ گئے۔ اس طرح جس طرح کہ نا بچے کو پکڑنے کے لیے دوسرا بچہ پیچھے دوڑتا ہے، میرے آقا علیہ السلام امام حسین کے پیچھے ایسے ایسے دوڑ رہے ہیں، اور امام حسین مسکراتے ہوئے، ہنستے ہوئے کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں، کبھی ادھر بھاگ جاتے ہیں۔ اب صحابہ کرام سب دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے جانا دعوت پر ہے، لیکن آقا علیہ السلام امام حسین کے ساتھ حقیقت بات اس کو آپ کہیں کہ کھیل رہے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے وہ امام حسین کے ساتھ محبت کر کے دنیا کو یہ درس دیا ہے کہ آل رسول ہی وہ عظیم ہستیاں ہیں جن کی محبت ہمارے اوپر لازم ہے، فرض ہے، اور ان سے محبت اور پیار کرنے سے ہی حقیقت میں اسلام کے ساتھ محبت اور پیار ہے۔ بے شک آج کے پروگرام میں جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ ہماری یہی کوشش ہے کہ جتنا ہو سکے اس موضوع پر بات کر سکے، جتنا وقت ہمارے پاس ہے اس میں جتنی بات ہو سکتی، جتنی گفتگو ہو سکتی، جتنے سوالات ہو سکتے ہیں لازمی طور پہ وہ ضرور کریں۔ حضرت امام حسین سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت تھی اس کے تو بیشتر واقعات موجود۔ اگر ہم بچپن کی بات کرتے ہیں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیسا وقت گزرا حضرت امام حسین کے ساتھ، کوئی واقعات اگر آپ سنانا چاہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم وارزقنا شفاعتہم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حسین منی وانا من الحسین۔ پہلے ہمیں خود پیغمبر کی زندگی سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی بانی اسلام ہے۔ اللہ کا سب سے بہترین دین اسلام ہے، اور اسی اسلام کا جو بہترین بانی ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں خود خداوند کریم قرآن العرب میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ میرے رسول اپنی زبان کو جنبش نہیں دیتے، میرے رسول کچھ پریکٹیکل کام یا عمل نہیں دکھاتے جب تک میرا حکم نہ آ جائے۔ تو اللہ کے نبی اگر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ پریکٹیکل عمل کر کے امت کو، دنیا کو دکھایا ہے، تو یہ سمجھنا چاہیے یہ رسول اپنی مرضی سے نہیں دکھا رہے بلکہ یہ حکم خدا ہے۔
اس آیت مبارکہ کو اگر ہم سامنے رکھے وما ینطق عن الہوا، یہ آیت ذہن میں رکھے تو پیغمبر جو 63 سال زندگی ہے، پیغمبر نے امت کو جو کچھ دکھایا، چاہے اصحاب کے بارے میں ہو، چاہے اولاد کے بارے میں ہو، چاہے ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں ہو، چاہے انصار کے بارے میں ہو، جو بھی پیغمبر نے جو 63 سال زندگی ہے جو بھی دکھایا ہے وہ حکم خدا سے ہی دکھایا ہے، یہ بات ذہن میں ہونا چاہیے۔ تو جس طرح آپ نے فرمایا کہ امام حسین اور رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، سجدے میں ہے، حسنین کریمین علیہ الصلوۃ والسلام پشت نبی پر سوار ہے۔ سجدہ خداوند کریم سب سے پسترین چیز زمین ہے اور انسان کے وجود میں سب سے بہترین چیز پیشانی ہے۔ یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے انسان پسترین چیز خاک ہے، مٹی ہے، تمہارے بدن وجود میں سب سے بہترین چیز پیشانی ہے، تم اس بہترین چیز کو پسترین چیز پر رکھ کر مجھے سجدہ کرو، مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی سجدے میں ہیں، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اس ذکر کو رسول اکرم اس قدر پیار و محبت سے اس ذکر کو ادامہ دیتے تھے، مسلسل دہراتے تھے۔ اسی کو دیکھ کر علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں سجدہ مجھ علی کو اس قدر پسند ہے، اگر زہرائے مرضیہ سلام اللہ علیہا اور میری اولاد کا نفقہ خرچ مجھ علی پر واجب نہ ہوتا، قیامت تک ظاہری زندگی دے خداوند کریم مجھے، تو میں ایک ہی سجدے میں سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کہہ کر قیامت آ جائے، اس قدر مجھے پسند ہے یہ سجدہ۔ تو اللہ کے نبی سجدے میں، سجدے کی حالت میں، وہ بھی نماز کی حالت میں۔ ظاہری ہے کہ اگر ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہم ان جیسے ہیں نہ وہ ہم جیسے ہیں، یہ تو پیغمبر نے خود فرمایا کہ جب ممبر پر تشریف فرما ہے تو اصحاب سے رخ کر کے رسول اکرم نے خود نے فرمایا کہ یہ نہیں سمجھنا کہ میں تم جیسے ضرور ہوں، کیونکہ کھاتا ہوں، پیتا ہوں، جاگتا ہوں، بولتا ہوں، چلتا ہوں، لیکن تم مجھ جیسے نہیں ہیں۔ وہ کیوں؟ مجھ جیسے ایک ہی ہے، وہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو لہٰذا ہم پیغمبر جیسے نہیں، پیغمبر ہم جیسے نہیں ہیں، ظاہری طور پر کھاتے پیتے ہیں۔ تو اگر میں سجدے میں ہوں اور میرا بیٹا یا میری بیٹی اگر میرے پشت پر سوار ہو جائے تو میرا عمل تو یہ ہو کہ میں ہاتھ پکڑ کر نیچے پھینک دوں۔ اللہ کے نبی رحمت للعالمین کون؟ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، جب سجدے میں ہو، حسنین کریمین علیہ السلام پشت نبی پر سوار ہو اور اصحاب و انصار بھی سجدے میں ہے، سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی، سبحان رب الاعلی، یہ ورد کرتے ہوئے جا رہے ہیں، تو کسی صحابی کے دل میں یہ خیال آیا ہوگا کہ دیکھ لوں کیا وحی اتر رہی ہے کہ اس قدر سجدے کو طولانی دی؟ تو اٹھا تو دیکھا حسنین علیہ السلام کبھی پشت رسول پر سوار ہوتے ہیں، کبھی اترتے ہیں، کبھی سوار ہوتے کبھی دوبارہ سجدے میں۔ 70 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ سجدہ ختم ہونے کے بعد، نماز مکمل ہونے کے بعد کسی نے پوچھا یا رسول اللہ کہ آپ نماز میں اس قدر طولانی آیات اتر رہی تھی؟ فرمائے نہیں، حسنین کریمین میرے پشت پر بیٹھے تھے، تو پھر آپ اس کو ہاتھ سے نیچے زمین پر آپ بیٹھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل امین کو نازل فرمایا اس رب کریم نے، فرمائے میرے حبیب جب تک حسنین کریمین تیرے پشت پر سوار ہے اس وقت تم نے سجدے سے سر مت اٹھانا۔ اس قدر بہترین زندگی۔ اصحاب و انصار عید کے نماز کے لیے جا رہے ہیں، کیسے پیاری زندگی ہے۔ میں تمام مسلمانوں سے آپ کے اس پلیٹفارم سے میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، آپ کی ٹیم کے بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہمارے اور ہم ایک ہی دین سے ہیں، ایک ہی دین سے ہیں، یعنی اختلاف نہیں ہے۔ کسی نے شیعہ رکھا ہوا ہے، کسی نے سنی رکھا ہے، بھائی سب اسلام مسلمان ہے، مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں، ایک جیسے ہے۔ تو رسول بانی اسلام ہے، اسی کی امت ہے، اختلاف نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہمیں رسول کو سمجھنا چاہیے
یہ نہیں کہ مجھے رسول کی کوئی بات پسند آ جائے تو اس پر میں چلوں، رسول کی کوئی بات مجھے پسند آ جائے نعوذ باللہ میں چھوڑ دوں، نہیں، مجھے حق نہیں رکھتا۔ رسول کی ہر بات، ہر عمل، مولانا صاحب ہوں، میں ہوں، آپ ہو، کوئی بھی ہو، امت محمد پر واجب ہے۔ آپ نے بہت ہی خوبصورت پیغام یہاں پر ہمارے جو آڈینس ہیں ان کے لیے دیا کہ ہم سب ایٹ دی اینڈ مسلمان ہیں، اور سب سے پہلے بلکہ اپنی زندگی میں ہم مسلمان ہیں۔ یہاں پر ایک بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو سٹی ایٹ 10 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا موضوع محرم کے حوالے سے ہے، فضیلت کی بات کی، اور جس طرح میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی مینشن کیا تھا کہ آج ہماری کوشش ہوگی کہ پروگرام کے آخر میں لازمی طور پہ واقعہ کربلا کے حوالے سے بھی بات کریں۔ اس سے پہلے حضرت امام حسین کی زندگی پر بات کی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے محبت پر بات کی، اور یہ بھی ضرور بات کریں گے کہ واقعہ کربلا کے بارے میں تو ہم بہت بات کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے کیا کہانی تھی، کیا سٹیپس تھے، اور کیا انٹینشن تھی اسپیشلی حضرت امام حسین کی جب وہ کربلا کی طرف روانہ ہوئے، اس پر بھی لازمی طور پہ بات کریں گے۔ جس طرح بریک میں جانے سے پہلے ہماری گفتگو جاری تھی، میں ضرور علامہ صاحب پوچھنا چاہوں گی، ہمارے ہاں کہتے ہیں، معاشرے میں کہتے ہیں کہ رونا نہیں چاہیے، لیکن غم حسین میں رونا کیسا ہے؟ فاطمہ، یہ کہنا کہ رونا نہیں چاہیے، جب ہم اللہ کے پیغمبروں کی زندگی کو دیکھتے ہیں، بالخصوص حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پڑھ کے دیکھیں، تو وہ تو بچپن کی عمر میں جا کر غاروں کے اندر چھپ کے اتنا روتے تھے کہ روایات میں آتا ہے کہ وہ غار کے اندر اتنا روتے تھے کہ باہر جنگل میں جو بکریاں چر رہی ہوتی تھیں وہ اپنا کھانا چھوڑ دیتی اور سر جھکا کے کھڑی ہو جاتی، وہ اتنا اللہ کی بارگاہ میں روتے تھے۔ اسی طریقے سے باقی انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اتنے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روتے، آہوزاریاں کرتے کہ آپ کی ازواج کو کہنا پڑتا کہ آرام کریں، آپ آپ اللہ کے محبوب نہیں ہیں۔ ان ساری باتوں کے باوجود محبوب خدا اللہ کی بارگاہ میں روتے، آہوزاریاں کرتے، اور رونے، محبت الہی میں رونے سے جو ایک آنسو نکل جاتا ہے، جسم کی جس حصے پر لگے گا قیامت والے دن وہ جسم کا حصہ، اس پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے گی۔ اور جہاں تک غم حسین میں رونا ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر ہم احادیث مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ کا مطالعہ کریں، جیسے علامہ عابدی صاحب فرما رہے تھے کہ ہمارے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، قرآن نے کہا ہے بہترین نمونہ ہے، اور جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو پھر ہم اس رونے کو بھی اسی تناظر میں دیکھیں گے کہ کیا امام حسین کے غم میں تاجدار کائنات بھی روئے ہیں یا نہیں روئے ہیں۔ اگر روئے ہیں تو پھر میں ببانگ دہل کہوں گا کہ غم حسین میں رونا سنت مصطفیٰ ہے، اور جہاں تک میرا مطالعہ ہے اس کے مطابق غم حسین میں رونا میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بھی سنت ہے، اور مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام فضل ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرتی ہیں، آقا میں نے آج بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا ہے، اور وہ خواب کچھ اس طرح ہے کہ میں اسے بیان کرنے سے بھی جھجک رہی ہوں، میں بیان ہی نہیں کرنا چاہتی، اس طرح کا ڈراؤنا، خوف زدہ کرنے والا خواب ہے۔ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ بتائیں۔ تو انہوں نے ڈرتے ڈرتے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا کچھ حصہ میری گود میں آ گیا ہے، جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا ہے۔ تو میں خواب سے بیدار ہو گئی، چونکے کہ یہ کیا ہے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ام فضل
اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. یہ تجھے خوشخبری ہو کہ میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا طیبہ طاہرہ آپ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے، اور چونکہ تو ہمارے خاندان میں، ہمارے رشتہ داروں میں سب سے قریب تر ہے، بڑی ہے، لہذا وہ بیٹا جو سیدہ کائنات کا بیٹا اس دنیا میں آنے والا ہے، وہ بیٹا پہلے تیری گود میں آئے گا، تیری گود میں آئے گا. تو یہ اس خواب کی تعبیر سرکار نے بتائی. اب جب وہ وقت حسین علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہو گئی، تو اسی طرح جس طرح خواب دیکھا تھا ام فضل نے، سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام نے حضرت ام فضل کی گود کو رونق بخشی، اس میں جلوہ گر ہوئی. اور ام فضل اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب امام حسین علیہ السلام کو پیش کیا، اس موقع پر یا کچھ دنوں کے بعد پھر ام فضل نے دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین کو پیار کر رہے ہیں، پیشانی پر بوسہ دیتے ہیں اور پیار محبت کر رہے ہیں. لیکن ام فضل فرماتی ہے کہ تھوڑی سی میری توجہ کسی اور طرف ہوئی، تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برس رہے ہیں، میرے آقا علیہ السلام رو رہے ہیں. جب میں نے آقا علیہ السلام کو روتے ہوئے دیکھا کہ ابھی تو حسین کے ساتھ سرکار پیار کر رہے تھے، وہ کھیل رہے تھے، اور اب ساتھ ہی میرے آقا علیہ السلام نے رونا شروع کر دیا. سبب پوچھا حضرت ام فضل نے، تو علیہ السلام ام فضل میرے پاس جبریل امین آئے اور انہوں نے مجھے یہ خبر دی ہے، یہ اطلاع دی ہے کہ آپ کا حسین کربلا کے میدان سے ایک ظالم جماعت کر دے گی. تو جب میں نے کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے تو پھر ساتھ ہی آنسو برسنا شروع ہو گئے. اور یہ حسین خاک پہ اب خون گلنے والے ہیں، ستم کے تیغ و تبر تیر چلنے والے ہیں. حسین خاک پہ اب خون اگلنے والے ہیں، رواں حسین کی گردن پہ کند خنجر ہے، گلے پہ فاطمہ زہرا کا دست اطہر ہے، مصیبتوں کے یہاں دل دہلنے والے ہیں. حسین خاک پہ اب خون گلنے والے ہیں، ذرا سی دیر ہے ایک ماں زمین پہ گر گر کے چونے گرے حسین کے ٹکڑے، کٹے تھے ہاتھ جو گردن پہ جلنے والے ہیں. حسین خاک پہ اب خون گلنے والے ہیں، ستم کے تیغ و تبر تیر چلنے والے ہیں. حسین خاک پہ اب خون گل
ہمارے ساتھ عدیل رضا موجود ہیں، نوحہ خواں ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں آج ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے. آگے بڑھتے ہوئے جس طرح بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ کیوں ہو رہا تھا، تو کئی دفعہ ہمیں بات کو جو ہے وہ روکنا پڑتا ہے درمیان میں تاکہ بریک لے سکے. تو اگر علامہ صاحب آپ وہیں سے کنٹینیو کرنا چاہیں. تو میں غم حسین پہ بات کر رہا تھا کہ غم حسین منانا یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، غم حسین میں رونا. اور تاجدار ولایت مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کی بھی سنت ہے. حضور نبی کریم علیہ السلام کی ایک روایت ہے کہ ایک دن حضرت غالباً ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا صدیقہ اس کو روایت کرتی ہیں کہ جبریل امین نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اس حال میں کہ اس وقت حضور علیہ السلام کی گود میں مولا حسین علیہ السلام اور حضرت ابراہیم جو حضور علیہ السلام کے بیٹے تھے دونوں حضور علیہ السلام کی گود میں کھیل رہے تھے اور میرے آقا علیہ السلام دونوں سے پیار فرما رہے تھے. جب جبریل امین حاضر ہوئے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ آپ کو سلام ارشاد اور فرماتا ہے کہ ان دو شہزادوں میں سے ایک شہزادہ آپ رکھ لیں اور ایک کو فدیہ کر دیں، یعنی ایک میں رب کی بارگاہ میں پیش کر دیں اور ایک کو آپ رکھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، ان دو میں سے ایک کو رکھ لیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل امین ایک میرا بیٹا ہے اور دوسرا میری بیٹی کا بیٹا ہے، وہ بھی بیٹا ہے، میں ابراہیم کو حسین کا فدیہ کرتا ہوں اس لیے کہ میرا بیٹا جائے گا تو میں خود روں گا، لیکن جب حسین اگر گیا تو پھر میری بیٹی بھی روئے گی اور میں بھی روں گا، تو اس لیے میں ابراہیم کو حسین کا فدیہ کرتا ہوں. اس وقت تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو فدیہ کیا اور پھر نبی کریم علیہ السلام کو عرض کی گئی کہ یا رسول اللہ آپ حسین سے پیار کرتے ہیں لیکن اس حسین کو کربلا کے میدان میں آپ کی امت کے لوگ جس طرح باقی روایتیں شہید کر دیں گے. اور جب نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات سنی کہ حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا تو آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جو ہے وہ برسات لگ گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگ گئے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ غم حسین میں رونا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام ایک دن کربلا کے میدان کے قریب سے گزرے، یہ آپ کا دور خلافت کا دور تھا غالباً، اس دور میں گزرے تو وہاں ایک بستی ہے دریائے فرات کے کنارے پر، نینوا بستی ہے اور دریا کے کنارے پر اس کو تف کہتے ہیں، تف دریا کے کنارے کو کہتے ہیں. ادھر کھڑے ہوئے حضرت مولا کائنات نے پوچھا سامنے میدان کہ یہ اس جگہ کا نام کیا ہے؟ تو آپ کو بتایا گیا کہ اے مولا کائنات اس جگہ کا نام کربلا ہے، اس جگہ کا نام کربلا ہے. مولا کائنات نے جب کربلا کا نام سنا تو آپ کچھ روایتوں میں اس طرح ہے کہ آپ نے اپنے اصحاب جو آپ کے ساتھ احباب تھے ان کو بتایا کہ یہاں آل رسول کے نوجوان شہید کیے جائیں گے، یہاں ان کی سواریاں ہوں گی، یہاں اہل بیت اطہار کے خواتین جو ہیں وہ ان کے خیمے ہوں گے. اور یہ باتیں بتاتے ہوئے مولا کائنات حدیث روایت میں آتے اتنے روئے کہ ہماری کتب اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ امام علی علیہ السلام اتنے روئے کہ زمین آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی، اتنے زیادہ روئے. تو غم حسین میں جس کا تذکرہ خود امام علی علیہ السلام کر رہے تھے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ اتنے روئے شہادت امام حسین سے پہلے.
ان کی شہادت سے پہلے اتنے روئے، تو اس سے معلوم ہوا کہ غم حسین میں رونا یہ تاجدار کائنات کی بھی سنت ہے، مولا کائنات علی علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو جب کربلا کا میدان بپا ہوا، وہ ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے گئے، تو میں پڑھ رہا تھا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ایک قسم کے لحاظ سے موجود ہیں، اور کیسے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی کریم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، جب دیکھا تو حضور علیہ السلام کے بال مبارک بکھرے ہوئے ہیں، گرد آلود ہیں، سفر کے آثار معلوم ہو رہے ہیں، اور آپ کے ہاتھ میں ایک خون کی بھری ہوئی شیشی ہے۔ تو پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ خواب میں پوچھا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں کربلا کے میدان سے آ رہا ہوں، آج میری امت کے ظالم لوگوں نے میرے بیٹے حسین کو اور ان کی اولاد کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا، اور میں وہاں موجود رہا، ان کے خون کے قطرے میں شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں، خون کے قطرے شیشی میں جمع کرتے ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ خون اہل بیت کا ہے۔ اب میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں اور روایتوں میں معروف ہے کہ حضرت ام سلمہ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حیات ظاہری میں ایک شیشی دی تھی مٹی کی بھری ہوئی، اور فرمایا تھا کہ اے سلمہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا کہ میرے بیٹے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ یہاں فاطمہ ایک بات بڑی قابل غور ہے، اس وقت حضور علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ بھی زندہ تھیں، اور بھی لوگ تھے، لیکن آپ کا ام سلمہ کو وہ شیشی دینا اور یہ بتانا کہ یہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے گی تو سمجھ لینا کربلا کے میدان میں حسین کو شہید کر دیا گیا ہے، تو یہ صرف ام سلمہ کو دی، اس وجہ سے دی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے کہ جب کربلا کا واقعہ بپا ہونا ہے اس وقت ازواج مطہرات میں سے صرف ام سلمہ ہی زندہ ہوں گی، اس لیے آپ نے ام سلمہ کو وہ مٹی دی۔ تو اب جب خواب میں حضرت ام سلمہ نے دیکھا تو فوری اٹھی، اور اٹھی کر فوری طور پر اس شیشی کو اٹھایا اور اسے دیکھا تو وہ خون سے بھری ہوئی ہے، تو آپ نے اس کو دیکھا اور آہیں بھر بھر کے رونے لگی کہ آج کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو یہ عظیم ہستیاں، ان کے محبت میں رونا، ان کے غم میں رونا حقیقت میں اسلام کی تعلیمات کے مطابق ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ محبت، یہ غم یا یہ آنسو اسی کی آنکھوں سے نکلیں گے جس کا ان کے ساتھ کوئی تعلق ہوگا، تعلق کے بغیر یہ آنسو نہیں نکلتے، یہ آنسو تعلق کے ساتھ ہی نکلتے ہیں، اور یہ آل رسول کی محبت ہمارے ایمان کا چونکہ حصہ ہے، اور ان کی محبت میں اور ان کی جدائی میں اور ان پر جو ظلم و ستم گرائے گئے، وہ جتنے عظیم لوگ تھے اسی طرح ان پر تو آزمائش ہی بڑی تھی، اور اس آزمائش پہ کامیابی کے ساتھ وہ ہمکنار ہوئے، تو ان کے غم میں رونا میں عرض کروں گا جیسا کہ میں نے احادیث سے عرض کر دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور مولا کائنات علی علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ اور اگر دیکھا جائے، میں یہاں ایک چھوٹی سی بات رہ گئی کہ جب حضرت علی علیہ السلام بیٹھے کربلا کے میدان میں رو رہے تھے تو زمین جو ہے وہ آپ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ وہاں امام حضرت علی علیہ السلام نے ایک اور بات بڑی کہی، فرمایا کہ جس دن حسین یہاں شہید ہوگا اس دن زمین اور آسمان بھی روئیں گے، زمین اور آسمان بھی روئیں گے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ جس دن امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا، صرف ایک جو ہیں آل رسول کے افراد یا محبین انسانوں میں سے لوگ نہیں روئے، بلکہ روایتوں میں موجود ہے، علامہ صاحب موجود ہیں کہ جنوں کی رونوں کی آواز بھی لوگوں نے اپنے کانوں سے سنی، آہیں بھر بھر کے جن رو رہے تھے، اور بیت المقدس کے علاقے سے کوئی پتھر زمین سے اٹھایا جاتا تو زمین سے خون نکل پڑتا تھا، اور آسمان اور زمین خون کے آنسو روئے۔ تو یہ ان کے غم میں تو صرف انسان نہیں، ساری مخلوق خدا روئی ہے، اور یہ رونا ان کی محبت کی بنا پہ ہے۔ کربلا کے میدان اور جو واقعہ ہے اسپیشلی اس کے اوپر بھی ہم آئیں گے،
اور بالکل جب پروگرام کا باقی حصہ ہوگا تو ہم واقعہ کربلا کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جیسے کہ میں نے کچھ دیر پہلے بھی یہ مینشن کیا تھا، یہ کہا تھا کہ اس سے پہلے کہ ہم واقعہ کربلا کی طرف جائیں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کربلا جانے کے پیچھے حضرت امام حسین کی انٹینشن کیا تھی، مقصد کیا تھا. تو میرا خیال ہے اس سے پہلے کہ ہم واقعے کی طرف جائیں اس بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مقصد ابا عبداللہ الحسین کربلا جانے کا کہ کربلا میں اقتدار کے لیے نہیں گئے، شہرت کے لیے نہیں گئے، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں گئے. مقاصد امام حسین علیہ السلام سمجھنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. جب امام حسین مظلوم کربلا علیہ السلام اپنے کنبے کے ساتھ، بال بچوں، اہل عیال کے ساتھ جب مدینہ منورہ سے نکل رہے تھے، یہ خبر پھیل گئی تو ابن عباس نے آ کر عرض کی، یا ابن رسول اللہ، آپ بار بار فرما رہے کہ مردوں کو شہید کرنا ہے اور خواتین و بچوں کو اسیر کرنا ہے، تو پھر آپ کربلا نہ جائے. اگر یزید کی طرف سے کوئی خوف ہو، کوئی ڈر ہو تو میں امان نامہ لکھ کر لاتا ہوں. یمن کے ایک کوہ ہے، بہت خوبصورت قدرتی چشمہ ہے، سرسبز علاقہ ہے، آپ وہاں پر زندگی گزارے تو آپ کی جان بھی بچ جائے گی اور آپ کے جو ناموس ہے وہ بھی اسیر ہونے سے بچ جائے گی. تو مظلوم کربلا نے ایک بہترین، ابن عباس یہ کہے نا کہ اگر میں وہاں پہ جاؤں تو میری جان بچ جائے گی نا، میں میری جان بچانے کے لیے یا میری جان کے لیے میں نہیں جا رہا ہوں، بلکہ میں اسلام بچانے کے لیے جا رہا ہوں. اگر میں اپنی زندگی بچانے کے لیے وہاں پہ جاؤں تو پھر اسلام کا کیا بنے گا، تو لہٰذا میں نانا کے دین بچانے کے لیے جا رہا ہوں. تو امام حسین علیہ السلام کے کچھ مقاصد ہے، شہرت کے لیے نہیں. کیوں؟ اس لیے جہاں جہاں پر سامعین سماعت فرما رہے ہیں کہ شہرت یہ ہے نا، ابھی میں مسجد کے ایک پیش امام ہوں، ایک خطیب ہوں، تو میں مختلف جگہوں پہ جاتا ہوں تاکہ میں ان سے کہتا ہوں یار میری ویڈیو بنا دو، یہ بنا دو، تاکہ جو ہے نا میں شہرت پاؤں. مظلوم شہرت کی شہرت کیا؟ مظلوم کربلا زمین سے ہٹ کر آسمان پر بھی شہرت رکھتے ہیں، فرشتگان میں شہرت رکھتے ہیں. اگر اقتدار کے لیے امام حسین علیہ السلام، تو اگر کوئی سوچے کہ اقتدار حکومت کے لیے گئے ہیں تو مظلوم کربلا حکومت و اقتدار کے لیے نہیں. کیوں؟ اس لیے یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قصہ میں خداوند کریم فرماتا ہے کہ انما خلقت السماء مبنیۃ ولا ارض مطحیۃ ولا قمر منیرا ولا شمس مضیئۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت هؤلاء الخمسہ الذی هؤلاء الخمسہ من تحت القصہ. کہ اے میرے رسول، اے جبرائیل، کہ میں نے ان پنجتن پاک کو، یعنی اس زمین کو خلق نہیں کیا، اس زمین کو، آسمان کو، ستاروں کو، ہر ایک کی خداوند کریم نے فرمایا اس کائنات کو میں نے خلق کی ہے پنجتن پاک کی محبت میں. تو یعنی کائنات ہی بنی ہے امام حسین اور اولاد حسین کے نام پہ ہی. تو مقاصد امام حسین علیہ السلام ہے تو بہت ہے، لیکن میں یہاں آپ کے پلیٹ فارم پر فقط 6 مقاصد بیان کرنا چاہتا ہوں، بہت وہ بھی مختصر، تشریح تفصیل انشاءاللہ کسی اور وقت. پہلا مقصد امام حسین علیہ السلام یہ ہے، حرمت تحفظ ناموں سے رسالت بچانے کے لیے گئے تھے امام حسین علیہ السلام، یعنی اپنی جان دے دی ہے مظلوم کربلا نے تحفظ ناموں سے رسالت بچانے کے لیے. دوسرا مقصد ہے حرمت تحفظ قرآن بچانے کے لیے، یعنی قرآن محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن بچانے کے لیے امام مظلوم کربلا نے یعنی جان دے دی. اس لیے کیونکہ پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. یہ امام حسین نے کربلا میں دکھانا تھا کہ میرے دادا قرآن، میرے بابا قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن بابا کے ساتھ ہے، یہ میرے نانا کا فرمان ہے.
نیزے پر سر مبارک نے سورہ کہف کے مظلوم کربلا نے فرمایا اگر حسین ابن علی کے بدن سے سر جدا بھی ہو جائے قرآن اہل بیت سے جدا نہیں ہوتا ہے۔ دوسرا مقصد، تیسرا مقصد امام حسین علیہ السلام۔ اگر آپ کی اجازت ہے اس سے پہلے کہ ہم باقی مقاصد کی طرف جائیں کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے، بالکل چھوٹا سا بریک لیں گے یہاں پہ، کریمہ چاہیے گا ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو سٹی ایٹ 10 میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے معذرت کے ساتھ مجھے علامہ صاحب آپ کی بات کو روکنا پڑا تھا کیونکہ بریک لینا بھی ضروری ہے۔ اگر وہیں سے ہم مقاصد کی بات کر رہے تھے، ہم ہمیشہ واقعہ کربلا کے حوالے سے تو بات کرتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ نہ صرف ہمارے نیکسٹ جنریشن کو، بچوں کو، بلکہ ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حضرت امام حسین کی انٹینشن کیا تھی، کیا وجوہات تھی جن کی وجہ سے وہ کربلا کے میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ جی میں بیان کر رہا تھا کہ تیسرا مقصد امام حسین علیہ السلام یہ ہے حرمت تحفظ قرآن، یعنی قرآن بچانے کے لیے امام حسین مظلوم کربلا نے اپنی جان دے دی ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قرآن بچانے کے لیے، کیونکہ یزید تو کہہ رہا تھا نہ وہی اترتی ہے، نہ وہی آئی ہے، نہ قرآن ہے، نہ آیات ہے، نہ سورہ ہے، کچھ بھی نہیں، نعوذ باللہ یہ بنی ہاشم کا ایک کھیل کھیلا ہے، تو وہ تو یہ دعویٰ کر رہا تھا نا، اس لیے امام حسین مظلوم کربلا نے فرمایا نہیں، قرآن ہم اہل بیت کے گھر پہ ہی اترا ہے اور آیات ہمارے گھر پہ اترتی ہے، تو لہٰذا قرآن کی ہر آیات ہم اہل بیت کی تعریف کرتی ہے، تو لہٰذا امام حسین مظلوم کربلا نے دنیا کو دکھانا تھا کہ قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ ہے، اگرچہ ہمارا بدن سے سر جدا بھی ہو جائے تب بھی قرآن ہم سے جدا نہیں ہو سکتا، حوض کوثر پر ہماری ملاقات ہوگی۔ تیسرا مقصد ہے حرمت تحفظ نماز، کہ نماز بچانے کے لیے مظلوم کربلا مدینہ منورہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے نانا کے روضہ مبارک چھوڑنے پر مجبور ہے، ماں فاطمہ زہرا سیدۃ نساء العالمین کی قبر چھوڑنے پر مجبور ہو، حسن سبز قبا کی قبر چھوڑنے پر مجبور ہو، کیوں جائے کہ میں اپنے والدین کی قبر چھوڑ کر میں جانا نہیں چاہتا، تو ایک رحمت للعالمین کے نواسے روضہ رسول ہم مدینہ کے نام لے کے ہم آنسو بہاتے ہیں، روضہ مدینہ منورہ کے لیے ہم تڑپتے ہیں، ہم روتے ہیں، ہم دعائیں مانگتے ہیں، تو جس سے نانا کے نواسے خود اپنے نانا کے روزے چھوڑ کے جائے تو حرمت تحفظ نماز کے لیے گئے تھے، کیونکہ یزید نہ نماز پڑھتا تھا نہ روزہ رکھتا تھا، وہ کتوں کے ساتھ کھیلتا تھا، وہ بندر کے ساتھ کھیلتا تھا، وہ لہو لعب وہ تاش کھیلتا تھا، وہ جب اذان کی آواز آتی تھی تو پھر وہ شور و غل کے ساتھ وہ ڈول بجایا کرتا تھا، وہ کھیلتا تھا، وہ تماشا کرتا تھا، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میں حسین نماز حرمت تحفظ نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ سامعین محترم کی چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ ابھی ہمارے سامنے علامہ عباس کی شبیہ ہے، خود علامہ عباس نہیں، ہمارے سامنے ذوالجناح ہے، خود ذوالجناح نہیں، ہمارے سامنے شبیہ تابوت ہے، خود امام حسین نہیں، کربلا میں علی اکبر کی لاش بھی پڑی ہے، شاہ حضرت قاسم کی لاش بھی پڑی ہے، امام حسین کی لاش بھی پڑی ہے، حضرت عباس کی لاش بھی پڑی، شہدائے عظام ہے جو شہدائے کربلا ہے ان کے لاشیں بھی ہے نا، اس کے باوجود شام غریبان آتی ہے تو حمید اتنے مسلم روایت کرتا ہے، راوی روایت کرتا ہے، میں نے دیکھا ایک جلے ہوئے خیمے کے پیچھے 4 سال کے بچے نماز پڑھ رہی تھی، تو میں پیچھے جا کر میں نے پوچھا کہ تم پر تو نماز واجب نہیں، ابھی تم اتنی کم عمر ہو تو اس حالت میں تم نماز، کیا فرمایا حضرت سکینہ بنت الحسین ہماری جان قربان، اس 4 سال بچی جو حسین کے سینے پر سونے والی بچی تھی، اس نے فرمایا میرے بابا نے نماز بچانے کے لیے جان دے دی ہے، لہٰذا میں نماز پڑھ کے دنیا والوں کو یہ دکھانا چاہتی ہوں میرے بابا نماز کے لیے جان دی ہے تو لہٰذا نماز قضا نہیں ہوگی، اگرچہ ہمارے ہاتھوں پر رسی آ جائے تب بھی ہم سے نماز نہیں چھوٹے گی۔ اس میں علامہ صاحب میں آپ کی بات کو آگے بڑھانے کے لیے صرف اتنا عرض کر دیتا ہوں، شاہ اجمیر خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے
مقصد امام حسین کو بیان کرتے ہوئے فرمایا شاہ است حسین، پادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ کتنے مطلب ہے کہ آپ نے مقصد حسین بیان کر دیا کہ امام حسین نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے خود تو اپنا خاندان قربان کر دیا، لیکن اسلام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا، اور وہ جان کے نذرانہ نہ پیش کرتے تو اسلام کی شاید یہ صورتحال ہمارے سامنے نہ ہوتی ہے۔ بالکل علامہ صاحب، مجھے ایسا لگا کہ آج اس سے پہلے کہ ہم واقعہ کربلا کی طرف آتے، یہ بڑا ضروری تھا کہ یہ بھی سمجھتے کہ اس کے پیچھے انٹینشن کیا تھی، مقصد کیا تھا، اور بے شک آئی تھنک اگر ہم دیکھیں گے تو آپ کو بہت ساری ڈفرینٹ لوگوں سے ڈفرینٹ طرح کی باتیں سننے کو ملیں گی۔ اس لیے میرا خیال تھا کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم پہلے انٹینشن کو سمجھیں، مقصد کو سمجھیں، تاکہ ہم واقعہ کربلا میں جو ہوا اور جس طرح سے ہوا اس کو سمجھ سکیں۔ اس لیے سب سے پہلے وہاں سے شروعات کی۔ اگر علامہ صاحب آپ پہلی محرم سے شروع کریں اور واقعے کو بیان کریں ہماری آڈینس کے لیے۔ السلام علی الحسین، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ سوال کے تحت جس طرح آپ نے فرمایا پہلی محرم سے عاشور تک مختصر گفتگو ہوگی۔ ہے تو کربلا میں عصر عاشور کو سب شہید ہوئے ہیں، یعنی کہ پہلی محرم کو شہید یا دوسری محرم کو اس طرح نہیں ہے کہ سارے بنی ہاشم اصحاب و انصار امام حسین جو 72 شہداء ہے وہ عصر عاشور کو 10 محرم الحرام کے عصر کے وقت ہی شہید ہوئے ہیں۔ تو پہلی محرم سے عاشورہ تک ہم اس لیے مناتے ہیں تاکہ ہر ایک شہید کا تذکرہ کیا جائے، تاکہ مفصلاً گفتگو کی جائے کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو گئے تھے کس طرح شہید ہوئے۔ تو ہم پہلی محرم کو ترتیبوار سے خروج از مدینہ، یعنی امام حسین مظلوم کربلا مدینہ چھوڑ کے 28 رجب کو نکلے ہیں، تو ہم پہلی محرم کو اس لیے تاکہ ترتیب کے ساتھ ذکر ہو جائے، تو لہٰذا پہلی محرم کو حج خروج از مدینہ سے نکلنے کے وقت، اور دوسری محرم کو ہم ترتیبوار، کیونکہ دوسری محرم کو مکہ مکرمہ سے چل کے 8 ذی الحجۃ الحرام کو مظلوم کربلا حج کو عمرے میں تبدیل کر کے، اس پر بہت سے بات ہوتی ہے لیکن ٹائم نہیں ہے کہ میں حج کے لیے چلا جاؤں، میری کیا مجبوری ہے کہ میں حج کو عمرے میں تبدیل کر دوں، اور وہ بھی زہرا کے لال نواسہ رسول علی ابن ابی طالب فاطمہ زہرا علیہ السلام کے فرزند، وہ حج کو عمرے میں تبدیل کرے، 8 ذی الحجۃ الحرام کو مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور ہو جائے، اس پر بہت سے مفصل بات ہو سکتی ہے۔ تو 2 محرم الحرام کو کربلا پہنچے ہیں، پھر 3 محرم الحرام کو ہم ترتیبوار حضرت
مسلم ابن عقیل جو نمائندہ امام حسین مظلوم کربلا ہے کہ ان کا تذکرہ کرتے. پھر 4 محرم الحرام کو یتیمان مسلم علیہ السلام ابراہیم و محمد جو حضرت مسلم ابن عقیل ساتھ لے کر آئے تھے تو حضرت مسلم شہید ہوئے. وہ دونوں فرزندان کوفہ میں تھے, 1 سال تک زندان میں رہے. پھر حارث لعین نے خنجر سے دونوں کے بدن سے سر مبارک جدا کیا. اس کے بعد 5 محرم الحرام کو ہم حبیب ابن مظاہر, کیا بات ہے, جنہوں نے امام حسین کے لئے جان دے دی, ان کا مقام دیکھیں نا. جب مظلوم امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام شہداء کربلا کو دفن کرنے کے لئے جب معجز امامت سے کوفہ کے زندان سے جب وہاں پر پہنچے کربلا کی زمین پر, تو امام سجاد علیہ السلام نے کہا کہ پہلے حبیب کو دفن کرو, کیونکہ حبیب ابن مظاہر نے اپنی جان دی ہے میرے بابا کے نام پہ, اسلام بچانے کے لئے, دین بچانے کے لئے, تاکہ میں سجاد چاہتا ہوں, میں زین العابدین چاہتا ہوں کہ میرے بابا کے جو زائرین دور و دراز سے جو آ جائے تو سب سے پہلے حبیب ابن مظاہر کو سلام کرے, پھر میرے بابا حسین کو سلام کرے. آج کربلا جو بھی جائے, میں بھی گیا ہوں, جو بھی گئے ہیں, دیکھو روضہ مبارک پر گیٹ سے ذریعہ مقدس امام حسین پر داخل ہونے سے پہلے حبیب ابن مظاہر کے ذریعہ ہے. یعنی پہلے حبیب کو سلام کرو, پھر زہرا کے لال ابا عبداللہ الحسین کو سلام کرو. کیوں؟ اس لیے حبیب ابن اپنی جان نشاور کر دی زہرا کے لال پہ. تو ہم اسی طرح ترتیبوار کہ 5 محرم اور 6 محرم الحرام کو مدینے سے نکلتے وقت علی اصغر کی عمر مبارک ہے 2 مہینہ. کربلا میں حرملہ کے تیر کھاتے وقت اصغر کی عمر ہے 6 مہینہ. علی اصغر علیہ السلام کا ہم تذکرہ کرتے ہیں, حرملہ نے تیر چلایا, علی اصغر علیہ السلام 6 مہینہ ہے. ابھی اس دور میں, ہمارے دور میں ظالم ہی کیوں نہ ہو کہ کسی ایک بچے پر تھپڑ نہیں مار سکتا, تو اس قدر سنگ دل انسان تھا 6 مہینے کو تیر سے سلایا کہ اس نے پانی مانگا. کیسے مانگا کہ اگر علی اکبر ہو منہ سے, امام حسین ہو منہ سے, لیکن علی اصغر نے کس طرح مانگا ہوگا؟ مظلوم کربلا نے فرمایا بیٹا اصغر تم ہتھیار دکھاؤ نا. میرے بیٹا اکبر نے ہتھیار دکھایا, قاسم نے دیکھا, تم بھی دکھاؤ. سوکھی ہوئی زبان سوکھے ہوئے ہونٹوں پر پھیرا کے کہا میں پیاسا ہوں. علی اصغر علیہ السلام کہ اس عمل پر کہا اقطع کلام الحسین, حسین کا کلام, یعنی حسین کا کلام ہی اصغر تھا. اصغر کو ذبح کیا گیا, اس بے رحم سنگ دل انسان تیر سے علی اصغر علیہ السلام کو دفن کیا. اور آج ہے 7 محرم الحرام. تو 7 محرم الحرام کو کس فرزند کی شہادت ہے؟ ایک یتیم کی شہادت ہے جو ترتیبوار ہم منا رہے ہیں. شہزادہ قاسم جو حسن ابن علی علیہ السلام کے فرزند ہے, ام فروان نے اس قدر تربیت دی ہے شہزادہ قاسم کہ قاسم چاچا کے آگے نہیں چلنا بیٹا, چاچا کے برابر بھی نہیں چلنا بیٹا, چاچا کے پیچھے رہنا ہے. چاچا اگر کوئی حکم دے, ابا عبداللہ الحسین کوئی حکم دے تو انکار نہیں کرنا بیٹا, اگر جی تمہاری جان چلی جائے. اس قدر فروان نے تربیت دی کہ شہزادہ قاسم علیہ السلام کے جملہ پیارا جملہ ہے. کربلا کے قریب پہنچتے امام مظلوم کربلا نے یہ علی اکبر سے بھی سوال کیا تھا, شہزادہ قاسم سے بھی. تو علی اکبر علیہ السلام کا بابا کیا ہم حق پر ہیں؟ کربلا ہم جا رہے ہیں. تو امام مظلوم کربلا نے فرمایا کیوں نہیں, ہم حق پر ہیں. تو اگر حق پر ہے تو کوئی پرواہ نہیں, اکبر کی جان حق پر ہو, حق علی اکبر پر ہو, کوئی پرواہ نہیں. اور اسی طرح شہزادہ قاسم کے بارے میں پوچھا گیا تو شہزادہ قاسم نے کہا چچا اگر ہم حق پر ہیں تو مجھے یہ جو موت شہد سے بھی میٹھی لگتا ہے, شہد سے بھی شیرین ترین ہے یہ موت. یعنی موت. وہ شہزادہ قاسم علیہ السلام ام فروان نے اس قدر تربیت کی. عصر عاشورہ کو امام مظلوم کربلا نے شہزادہ قاسم کو تیار کیا تو خیمہ گاہ کے باہر لے جا کر, کیونکہ خیمہ میں جو ہو رہا ہے وہ راوی سے مخفی ہے, پوشیدہ ہے,
خیمے کے باہر وہ تو راوی دیکھ رہا ہے، راوی بیان کرتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ قاسم کو سجایا جا رہا ہے. کون؟ لخت جگر امام حسن مجتبی علیہ السلام. مظلوم کربلا بتیجے کو سامنے رکھ کر سجا رہا ہے. امامے اتار کر شہزادہ قاسم کے سر پر رکھنے کے بعد تحت حنا کو کھول پر سینے پر رکھ دیا. اور ایک مرتبہ راوی کہتا ہے امام حسن کے لخت جگر قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا مظلوم کربلا نے. تو راوی کہنے پر مجبور ہو گیا یا ابا عبداللہ الحسین، اس یتیم بچے کے گریبان کیوں چاک کیا اور کفن کے تحت حنک سینے پر کیوں لٹکایا؟ مظلوم کربلا خون کا آنسو بہاتے ہوئے فرمایا تحت حنک اس لیے کیونکہ قاسم کو کوئی کفن پہنانے والا نہیں ہوگا، میں خود اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے کفن پہنا کے بیچ رہا ہوں. اور یہ جو گریبان چاک کیا ہو وہ اس لیے یہ یتیم کی علامت ہے کہ جب یہ معرکے میں جائے، جنگ کرنے کے لیے جائے، تو لشکر یزید کے لشکر، ابن زیاد کے لشکر ظالم یہ دیکھے یہ ایک یتیم آیا ہے جنگ کرنے کے لیے، یہ یتیموں کی نشانی ہے. قاسم ابن حسن علیہ السلام کو تیار کر کے گھوڑے پر سوار کیا. گھوڑے پر سوار کرنے کے بعد مظلوم کربلا دو زانوں پر کھڑے ہو گئے. قاسم ایک لحظہ کے لیے گھوڑے سے اترو بیٹا. قاسم زمین پہ آیا اپنے سامنے بٹھا کے. راوی کہتا ہے امام حسین نے اپنی نظر قاسم کے چہرے پر بار بار دیکھ رہے ہیں. تو قاسم نے پوچھا چچا جان آپ غور سے کیوں دے رہے؟ فرمایا قاسم کیا کروں، قسم بخدا جب بھی میں بھائی حسن کی زیارت کرنا چاہتا ہوں تو تیری زیارت کرتا ہوں. جب بھی میں حسن کی زیارت، حسن ابن علی کو دیکھنا، بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں تو میں تیری زیارت ہو کے میں سیر ہوتا ہوں. قاسم کو سوار کیا، گھوڑے پر سوار کیا. قاسم ابن حسن علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو گئے اور ہو کے جب چلے گئے تو ایک ظالم تھا، اس کے 4 بیٹے تھے. تو ایک بیٹے کو بھیجا، یہ تو 12-13 سال کی عمر ہے، یہ ایک تو بچہ ہے، جا کر اس کو ختم کرو، شہید کرو. وہ بیٹا، اس ظالم کے 4 بیٹے، ان میں سے ایک بیٹا آیا، لیکن قاسم نے ایک لحظہ میں واصل جہنم کیا. دوسرا آیا واصل جہنم کیا، تیسرا آیا واصل جہنم، چوتھا آیا. اس کے 4 بیٹے واصل جہنم ہونے کے بعد اب وہ پہلوان نکلا. ادھر قاسم علیہ السلام ہے. امام مظلوم کربلا خیمگاہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے پروردگارا میرے قاسم کو بچا، پروردگارا میرے قاسم کی حفاظت فرما. ادھر امام حسین علیہ السلام ہاتھ اٹھے، ادھر ظالم نے قاسم ابن حسن علیہ السلام پر وار کرنا چاہا. اس سے پہلے قاسم ابن حسن علیہ السلام نے اس کو بھی واصل جہنم کیا. عمر سعد نے کہا یہ بنی ہاشم کا جوان ہے، معمولی نہیں، تو گراؤ میں لے لو. سب گراؤ میں لے لیا. قاسم ابن حسن علیہ السلام جب درمیان میں آیا، کسی نے تیر مارا، کسی نے نیزہ مارا، کسی نے پتھر مارا، اگر کسی کے ہاتھ میں کچھ نہ ہو ریت اٹھا کے مارنا شروع کر دیا. قاسم ابن حسن نے کہا کہ یا ابا عبداللہ ادرکنی، یا ابن رسول اللہ ادرکنی، اے میرے چاچا جان میری خبر لیجئے. ادھر سے امام مظلوم کربلا نے حضرت غازی شہنشاہ سے فرمایا عباس چلے قاسم کے پاس. جب یہاں سے حضرت عباس اس قدر بہادر، اس قدر طاقتور تھے کہ وہاں پر جو جتنے لشکر ہے، جتنے فوج ہے، یہ عباس کو سے بہت ہی ڈرتے تھے. تو دیکھا ایک طرف امام حسین آ رہے ہیں، ایک طرف سے غازی شہنشاہ آ رہے ہیں، تو لشکر بکھر گئے. اسی کے درمیان قاسم کے لاش زمین پر آئی تھی نا، قاسم زخمی ہو کر زمین پر آئے تھے. تو کیا دیکھا؟ عباس و حسین کو دیکھ کر بھاگتے ہوئے قوم، دیکھا گھوڑوں کے ٹانپوں کے نیچے قاسم کے بدن مبارک ہے. کبھی قاسم وہاں سے آواز دے چاچا ادرکنی، کبھی اس طرف سے آواز آ رہی چاچا ادرکنی، کبھی حسین ابن علی اس طرف جا رہے، کبھی اس طرف جا رہے. میں کہوں گا اے مظلوم کربلا، امام صادق نے سچ فرمایا لا یوم کا یومک یا ابا عبداللہ. پوری انسانیت میں، پوری دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم آپ ہے امام حسین مظلوم کربلا آپ ہے. آپ کی طرح کسی پر دن نہیں آیا ہے. تو لہٰذا اس وقت مظلوم کربلا پہنچے جب قاسم کے بدن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے. تو حضرت امام حسین نے ابا کو اتار کے زمین پر رکھ دیا. قاسم کے لاش کے ٹکڑوں کو اس پہ کر کے گٹھلی بنا کے خیمگاہ کے سامنے آ کر ام فروہ دیکھ قاسم آیا ہے.
फरवा देख कासिम आया है। फरवा जब आ गई तो फरवा क्योंकि चेहरे से पहचान लेती थी कि ये मेरा कासिम है, क्योंकि उसका बदन सालिम नहीं, लिहाजा फरवा कभी पैर की तरफ चली जाती है, कभी सर की तरफ चली जाती है। एक मरतबा पूछा, या अबा अब्दुल हुसैन, आका हुसैन बताए ना मेरे कासिम का सर कहाँ है, मेरे कासिम के हाथ कहाँ है। इमाम हुसैन ने फरमाया कि सबसे ज्यादा बड़ी कुर्बानी तेरे बेटे की है, क्योंकि मेरा बेटा अकबर के बदन तो सालिम है, सीने पर बर्छी लगी है, मगर तेरे बेटे के नामो निशान तक नहीं है, यानी बदन कत्ए हो चुके हैं। एक मरतबा इमाम मजलूम करबला, मजलूम ला यौम कयौम या अबा अब्दुल्लाह, क्या आपकी तरह मुसीबत किसी पर नहीं आई है मजलूम करबला। एक तरफ अकबर की लाश है, एक तरफ कासिम की लाश है, अमामे उतार के जमीन पर रख दिया, दोनों हाथ रख के परवरदिगारा मुझ हुसैन की तरफ से यह कलील कुर्बानी कबूल फरमा। यह है कासिम की शहादत। आखिर में फ़कत 2-3 मिनट मजलूम करबला के भी शहादत में पढ़ना चाहता हूं। मजलूम करबला तनो तनहा रह गए तो करबला की तपती रेत पर जमीन पर जाकर इमाम हुसैन सहराई करबला में कमर में हाथ रखकर फरमाया कि हल मिन नासुरिन यंसुरना हल मिन मुगीसिन युगीसुना। कोई है ज़हरा के लाल को लब्बे कहने वाले, कोई है ज़हरा के लाल को हाँ कहने वाले, कोई है ज़हरा के लाल की मदद करने वाले। उमर साहब ने कहा कोई नहीं है, अब हुसैन की मदद करने वाले कोई नहीं, आज सब मिलके हुसैन पर जितना जुल्म करना आता है वो आगे बढ़े। 6 घोड़े सवार तैयार हो गए, ज़हरा के लाल घुटने पर खड़े हैं, घुटने पर खड़े हैं, उठने की ताकत खत्म हो चुकी है। उन जालिमों ने क्या किया, घोड़ा सवार है वो जमीन पर उतरा, एक खबीस आगे बढ़ा, रीश मुबारक को पकड़कर ऐसा तमाचा मारा, ज़हरा मर्जिया के बेटे के सर मुबारक जमीन पर गिरा। और दूसरा जालिम आगे बढ़ा, उसने कहा मुझे आता है जुल्म करना, उसने पीछे कमर से एक ऐसा नेजा मारा, शिकम मुबारक से बाहर आ गया। और तीसरा जालिम आया, उसने कहा मुझे पता है जुल्म करना क्या होता है, उस गर्दन मुबारक गले मुबारक पर ऐसा खंजर मारा, ज़हरा के लाल जमीन पर गश होकर गिर गए। ज़हरा के लाल शहीद हो गए ना, ज़हरा के लाल शहीद हो गए। उस वक्त जब अशकिया अतराह में है तो फिज़ा खादिमा खीमा के दरवाजे से यह मंजर देख रही थी। फिज़ा खादिमा ने सुना उमर साहब कह रहे भाई कोई और हो घोड़ों पर सवार हो जाए ज़हरा के लाल के बदन को पामाल करने के लिए। जब फिज़ा खादिमा दौड़ कर गई खीमगाह में, जाकर सानी ज़हरा उम्मुल मसाइब हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से कहा उम्मुल मसाइब में मैं क़यामत की खबर लेकर आई हूं, क़यामत की खबर लेकर आई हूं। सानी ज़हरा ने फरमाया अकबर की शहादत क़यामत की खबर थी, कासिम की शहादत क़यामत की खबर थी, अब्बास की शहादत क़यामत की खबर थी, असगर की शहादत क़यामत की खबर थी। अरे उनकी शहादत को क़यामत के, और उससे बढ़कर क़यामत की खबर क्या है? फरमाया कि आप दिल पर हाथ रखे उम्मुल मसाइब सानिया ज़हरा हजरत ज़ैनब ने दिल पर हाथ रखा। तो कहो फिज़ा क्या खबर लेकर आयो? खबर यह है घोड़ों पर सवार हो, लगता है आपके भाई के बदन को घोड़ों से पामाल किया जाएंगे। हजरत ज़ैनब ने फरमाया परवरदिगारा क्या ये तेरे रसूल का फर्जंद नहीं, क्या ये तेरे रसूल का नवासा नहीं, मेरे भाई के बदन पामाल हो रहा है। परवरदिगारा मुझ ज़ैनब की तरफ से ये कलील कुर्बानी भी कबूल फरमा। अला लअनतुल्लाहि अलल कौमि ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लबिन यनक़लिबून।